तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हमने अहदनामे में से यूहन्ना रसूल के तीसरे ख़त का मुताला कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने ख़त के तारुफ से आगाज़ किया था और आज हम पहली आयत से चौथी आयत तक मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो हमें ज़रूर लिखें, हम इसका जवाब आपको देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, मैं पहली 4 आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयूस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। यूहन्ना ने खुद को बुजुर्ग कहकर मुतारिफ करवाया और उसने प्यारे गयूस को लिखा जिससे वो सच्ची मोहब्बत रखता है। हमें प्यारे गयूस के मुतालिक बताइए, ये लक़ब प्यारे गयूस। हमने देखा कि इसका तज़किरा ख़त में 4 मरतबा किया गया। पहली आयत है प्यारे गयूस के नाम। दूसरी आयत में लिखा है ऐ प्यारे। 5वीं आयत ऐ प्यारे और 11वीं आयत ऐ प्यारे। सो यूहन्ना और गयूस के दरमियान एक करीबी ताल्लुक था और मैं कहूँगा कि वो यहाँ वाज़ेह है और हमने पिछली किस्त में भी इसका जिक्र किया है। और गयूस गालबन वही है जिसके मुतालिक पौलुस रसूल ने रोमियो के 16वें बाब में लिखा और जाहिर किया कि वो उसका मेज़बान है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो सारी कलीसिया का मेज़बान है। और पहले करंथियों के पहले बाब की 14वीं आयत में उसने इसका तज़किरा किया। और अगर ऐसा था तो इसका मतलब है कि उसने बहुत सालों तक अपने घर को परदेसियों की मेज़बानी के लिए खोले रखा। ये कैसी नादिर सिफ्त है, और मैं कहूँगा कि इसका अजर कैसा होगा जब वो मसीह के तख्त के सामने खड़ा होगा, जिसने कहा जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ही ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। क्या प्यारे के लक़ब का इत्तलाक़ खुदा के सब फर्जंदों या मुकामी कलीसिया के अफराद पर होता है जो मसीह के बदन के अज़ा हैं? हमें बताएं कि खुदा के सब फर्जंदों से बराबर मोहब्बत कैसे रखी जा सकती है। वाज़ेह है कि यहाँ ग्रोह हैं। मैं एक शख्स से ज़्यादा दूसरे से मोहब्बत रख सकता हूँ, लेकिन किस बुनियाद पर? वो मुझे अच्छे बर्ताव के सबब अच्छा लग सकता है, वो मेरी तारीफ़ करता है, मेरी मदद करता है। सो दूसरों के मुकाबले में उससे मेरे मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमें बताएं कि मोहब्बत किस तरह खुदा के सब फर्जंदों में बराबर सलूक करती है। एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होती है, लेकिन एक मोहब्बत वो है जो खुदा के फर्जंदों से ये कहकर की जाती है कि वो खुदा के फर्जंद हैं। और इफ्सियों में हम पढ़ते हैं तुम्हारी मोहब्बत सब फर्जंदों से। और फिर यूहन्ना रसूल ने अपने पहले ख़त में कहा कि हम मोहब्बत रखते हैं क्योंकि वो खुदा से पैदा हुए और उनमें इलाही फितरत है, और हम इस बिना पर उनसे मोहब्बत रखें, ना कि इसलिए कि वो हमारे दिलो दिमाग के मुताबिक हैं। यूहन्ना रसूल की मुराद इस मोहब्बत से ना थी, बल्कि वो खुदा के तमाम घराने से मोहब्बत रखता है, खुदा के सब फर्जंदों से। उसने उनसे मोहब्बत रखी क्योंकि वो खुदा से पैदा हुए। उसने पहले खत में कहा कि हर कोई जो बाप से पैदा हुआ है। क्या मुझे खुदा से मोहब्बत है? अगर मुझे खुदा से मोहब्बत है तो उसके फर्जंदों से भी होगी। तब ये खुदा के सब फर्जंदों से बराबर मोहब्बत हुई। यही खुदा के घराने का खासा है।
मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गियूस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। भाई, मैं सच्ची मोहब्बत पर गौर करना चाहता हूँ। क्या ये सच्ची मोहब्बत है या सच्चाई से मुतल्लिक मोहब्बत? मैं समझता हूँ कि ये सच्ची मोहब्बत में है, यानी कि जब कोई शख्स सच्चाई में है मैं उससे इस वास्ते मोहब्बत रखता हूँ। दूसरे खत में इसके बरक्स बात है, जबकि वो कहता है कि अगर कोई मसीह की तालीम लेकर नहीं आता तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं और मेरा दिल और मेरा मुंह भी उस शख्स के लिए बंद रहेगा और मैं उससे किसी किस्म की रफाकत ना रख पाऊंगा। मैं उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहूंगा। और यहाँ हम बरक्स बात देखते हैं कि मुझे उनसे मोहब्बत है जो सच के दायरे में है। सच्चाई का दायरा जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, सच्चाई जो मसीह की ज़ात से मुतल्लिक है, और वो तालीम जिसकी बुनियाद मसीह की ज़ात है। लेकिन कभी कभार मैं ऐसी बातें सुनता हूँ कि बाइबल के चंद हक़ाइक़ की समझ की बदौलत एक जमात तश्कील पाती है। ये जमात बाइबल के उन नज़रियात की मुनादी करती है। सो मोहब्बत उन्हीं से होती है जो बाइबल के उन्हीं नज़रियात की मुनादी करते हैं जिनमें सच्चाई का वही अक्स है। कोई दूसरी जमात हो सकती है जो किसी दूसरे नज़रिए की मुनादी करती है जो मुझसे और बाइबल से मुवाफ़क़त नहीं रखता। सो मोहब्बत की तकसीम बाइबल के नज़रिए की बिना पर की गई। एक जमात उस नज़रिए की मुनादी करती है और एक उस नज़रिए की मुनादी नहीं करती। हमें बताएं कि सच्ची मोहब्बत क्या है। जी, हमें ग्रोहबंदी से खबरदार रहना है क्योंकि ये जिस्म के कामों में से है, जैसा कि रोमियो 2 में पौलुस बताता है। बल्कि हमें उससे मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए जो सच्चाई के एक हिस्से को लेकर हमसे इत्तफाक करता है, बल्कि उससे जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई है जो कि खुदा के कलाम में दर्ज की गई है। और मैं इस दायरे के हर फर्द से मोहब्बत रखता हूँ, लिहाजा मैं इस नज़रिए और फहम की हद तक मोहब्बत नहीं चाहता और जो कुछ सच्चाइयों के हवाले से हो जो मुश्किल भी हो सकते हैं और खुदा के फर्जंद उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। ऐसा खुदा के घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब खुदा के फर्जंदों से मोहब्बत रखें, बल्कि मैं कहूँगा कि सब मुकद्दसों से। शुक्रिया। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। फरमाबरदारी बड़ा और बुनियादी असूल है, भले उसका ताल्लुक सारी कलीसिया से हो या मसीही ईमानदार से, इनफरादी तौर पर हो और ख़ास तौर पर जहाँ ताकत का दावा मौजूद नहीं है। सो खुदा के कलाम की ताबेदारी खुदावंद की तरफ से है। कलाम की ताबेदारी रूह में दिलेरी और हलीमी दोनों पैदा करता है और साथ ही उस पर मुकम्मल तकिया भी जिस पर हम ईमान लाते हैं, जिसके कान सुनने वाले हैं, जो अपने कलाम की हिफाजत करता और उसे रास्त साबित करता है। सच्चाई की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये तन्हा सब कुछ नहीं, क्योंकि फ़क्त सच्चाई के वसीले एक हलीम और मोहब्बत करने वाला ईमानदार जन्म नहीं लेता, क्योंकि इंसान उस पर जांफिशानी और शरई राह की सख्ती के एतबार से कायम रहता है। लेकिन हम जिंदा मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते, जो कि हमेशा हमारे वास्ते मौजूद है और उसके दर हर लम्हा अपने पास आने वालों को कबूल करने के वास्ते खुले हैं। जबकि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम मसीह में मिली हर दौलत को ढूंढें, क्योंकि हम उसके हाथ में हैं जिस तरह बाप के हाथ में। बाप के आगाज में यूं लिखा है कि मुझ बुजुर्ग की तरफ से। उसने यूहन्ना रसूल की तरफ से क्यों नहीं कहा? उसने खुद को बुजुर्ग कहकर मुतारिफ क्यों करवाया और खुद को रसूल क्यों ना कहा? हमने गौर किया कि यूहन्ना ने अपनी सब तहरीरों में, या मैं कहना चाहूँगा कि इल्हाम के सब मुसन्नफी बेहद हलीम थे और उन्होंने खुदा की कलीसिया में अपने आला मुकाम पर कभी रोशनी डालने की कोशिश नहीं की। और यूहन्ना ऐसा शख्स था और उसने अंजील में एक मर्तबा भी अपने नाम का जिक्र नहीं किया। उसने अपनी माँ का नाम तक ना लिया और पूरी अंजील में याकूब का नाम तक ना लिया। और हमें उसका पहला, दूसरा और तीसरा खत हमें नहीं बताता कि वो रसूल है, जहाँ उसे ये बताना बहुत ज़रूरी था। वो तालीमी सच्चाई को मुतारफ़ करवाने का मौका था जहाँ पर रसूली इख्तियारात और रसूली खिदमात की ज़रूरत थी। लेकिन जब उसने
کوئی پاس بانی خط بھیجا جیسے کہ یہ خط ہے تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑی کہ وہ رسول ہے، بلکہ اس نے خود کو بزرگ کہا۔ اور ہم نے پہلے ہی بتایا یہ کوئی کلیسیائی لقب نہیں بلکہ وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ پولس رسول نے فیلیمون کے خط میں یہ کہا کہ میں بوڑھا پولس، اور پطرس نے یہی بات اپنے پہلے خط کے 5ویں باب میں کہی۔ اس نے کہا تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ ہو کر ان کو نصیحت کرتا ہوں۔ پولس بزرگ تھا، اس کا مطلب کوئی کلیسیائی لقب نہیں ہے، لیکن بڑی عمر اور محبت میں اس نے اپنے بچوں کو مشورہ دیا، اور جن کے متعلق وہ یہ یہاں واضح طور پر کہتا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جو اچھی بات ہے۔ یقیناً اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط میں جہاں پولس رسول نے رسول کی حیثیت سے بات کی وہ متکبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نہیں۔ بزرگ اور حلیم ہونے کے درمیان تعلق کی بات کی، بلکہ وہ ایک نئے مکاشفہ، ایک نئی سچائی کی بات کرتا ہے۔ جہاں رسولی مقام لازمی وہاں ہے۔ ضرورت تھی کہ رسولی عہدے اور رسولی اختیار کو ظاہر کیا جائے ایک نئے مکاشفہ کے ظہور کی خاطر۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے، اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ یہاں پر یوحنا کے گیوس کے لیے جذبات پر بات چیت کی جائے، جبکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی طور پر تندرست رہے۔ ہمیں گیوس کے واسطے اس کے پدرانہ جذبات کے متعلق بتائیں۔ یقیناً یہ واضح ہے کہ وہ بزرگ ہے اور بھرپور پادرانہ جذبات رکھتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو سب باتوں میں تندرست رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف تو روحانی تندرستی پائے، اور یقیناً روحانی تندرستی اہم ہے، کیونکہ خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے خود کہتا ہے تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اسی واسطے یوحنا نے دعا کی کہ تو اپنی روح کی فکر کرتا ہے، تو اپنی روح کی فکر کرتا ہے اور تیری روح تندرست ہے، ہر طرح سے تندرست رہے، اور تیرے دنیاوی کام بھی صحت مند ہوں جس طرح تیرے روحانی کام ہیں، جن کا صحت مند ہونا زیادہ اہم تھا۔ اور کسی نے کہا کہ اس آیت کا اطلاق تمام ایمانداروں پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم خواہش کریں کہ ان کے دنیاوی اور جسمانی کاموں کا حال ان کے روحانی حال جیسا ہو تو وہ تندرست نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی روحیں تندرست نہیں ہیں۔ جی، لیکن گیوس کی روح تندرست تھی، اور اسی لیے یوحنا رسول نے خواہش کی کہ اس کے دنیاوی معاملات اور جسمانی معاملات بھی اسی طرح تندرست ہوں جس طرح اس کی روح تندرست ہے۔ تندرست روح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے معاملات کی فکر کرتا ہے، جو اپنے معاملات کی فکر نہیں کرتا اور اپنے مفادات کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ خداوند کے جلال کو، کیونکہ جو جیتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جئیں۔ اور جب آپ کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں خدا کے معاملات کی فکر کرتا رہتا ہے، خدا کی راست بازی اور خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتا رہتا ہے، اور دنیاوی معاملات اس کا وقت نہیں لیتے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فارماسسٹ ہے اور اس کی زندگی فارمیسی میں ہی ضائع ہو گئی، لیکن میں کچھ ایسے فارماسسٹ کو جانتا ہوں جنہیں خدا نے وہیں کامیابی بخشی، جو اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوئے۔ وہ خدا کے معاملات کی فکر کرتے ہیں اور خداوند ان کے معاملات کی فکر کرتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا ایمانداروں سے کہتا ہے کہ وہ اس کے معاملات کی فکر کریں، اور وہ ان کے معاملات کی فکر کرے گا۔ اور مجھے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں نفع کس کا ہے، صحیح۔ خدا کا یا ایماندار کا۔ جی ٹھیک ہے۔ تیسری آیت ہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ بھائی یوسف، آپ گیوس کی اس شاندار گواہی میں کیا دیکھتے ہیں؟ امثال کی کتاب کے 27ویں باب کی دوسری آیت میں ایک بات لکھی ہے کہ غیر تیری ستائش کریں نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرا ہی لب۔ گیوس نے یہاں خود اپنی گواہی نہیں دی کہ وہ ایماندار ہے، اور اس نے اپنے گھر کو کھولا، اور ایسا کہنے والا وہ خود نہیں ہے، اور ایسا کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بھائیوں نے اس کی محبت کی گواہی دی۔ اس سے مجھے ایک شخص یاد آتا ہے جس کی تعریف خداوند نے اناجیل میں کی، لوکا کی انجیل میں 7ویں باب میں اس نے اپنے واسطے کہا وہ اس لائق نہیں، لیکن یہودیوں اور ان کے سرداروں نے مسیح سے کہا، کیونکہ وہ ان کی قوم سے محبت رکھنے اور ان کے عبادت خانوں کو تعمیر کرنے والا تھا، سو انہوں نے اس کی ضمانت دی، لیکن اس نے حلیمی سے کہا کہ وہ اس لائق نہیں کہ اس کی چھت کے نیچے آئے۔
اور اس بات کے لیے بس اتنا ہی درکار ہے کہ خدا جہاں ہے وہیں سے کلام جاری کرے۔ وہ فوج کی باتوں سے واقف تھا اور وہ بھی غیر کے اختیار میں تھا، اور اس کے سپاہی اس کے اختیار میں، سو ضرورت اسی کی تھی کہ خدا بیماری کو بھاگ جانے کا حکم دے۔ اور یہ کیسا ایمان ہے! گیوس یہاں اپنی تعریف نہیں کر رہا اور اس نے کسی بھی بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ عبدیہ نے پرانے عہد نامے میں پہلے سلاطین کے 18ویں باب میں ایلیا کو یہ بتایا کہ اس نے کیا کچھ کیا۔ میں نے خداوند کے نبیوں کو لے کر ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا، لیکن یہاں اس شخص نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ میں نے کچھ دیر پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اس نے کئی برس تک اپنے گھر کو مہمانداری کے لیے کھولا اور اپنے منہ سے اپنے واسطے ایک لفظ نہ کہا۔ میری توجہ اس بات نے حاصل کی کہ تیری سچائی کی گواہی دی، پھر لکھا ہے جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے۔ تربیت یہی ہے کہ سچائی اس میں تھی، پھر وہ سچائی پر چلا، شاید جو سچائی اس میں تھی وہ ظاہر نہ ہوئی، لیکن اس نے سچائی پر چلنے سے اسے ظاہر کیا۔ بالکل۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ جو سچائی ہم میں ہے کیا ہم اس کے مطابق چلیں؟ جی، پہلے ہمیں سچائی سے محبت رکھنا اور اسے مول لینا ہے۔ سلیمان نے کہا، سچ کو مول لے اور اسے بیچ نہ دے، اسے جان۔ جیسا کہ خدا کے ایک بندے نے کہا، خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ لی اور میں نے خود کو خداوند کی شاگردیت میں سونپا کہ مجھے گہری ترین سچائی کی تعلیم دے اور وہ سچ مجھے آزاد کرے۔ لیکن مجھ سے ایک اور تقاضا بھی ہے جب میں سچائی کو اپناتا ہوں۔ دیکھیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سچائی سے واقف ہیں، لیکن ان کی زندگی اس سچائی سے بہت دور ہے۔ در حقیقت یہ گواہی نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پر چرچا کریں جن کے مطابق ہم نہیں چلتے۔ کسی ایسے کام سے منع کریں جو ہم خود کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ہمیں کسی ایسی بات پر چرچا نہیں کرنا چاہیے، یہ غداری ہے۔ لیکن میں سچائی کی بات کروں گا، لیکن میری زندگی میں خود سچائی کا تجربہ نہ ہو۔ بھائی یوسف، چلیں حقیقت پسند ہو کر بات کرتے ہیں کہ سچ کا زبانی تذکرہ تو بہت سے لوگ اکثر کرتے ہیں، اور سچ کے نام پر بہت سے خون بھی ہوئے ہیں، اور ایک ایماندار دوسرے کو سچائی کے نام پر پریشان بھی کر سکتا ہے۔ ایک جماعت دوسری کو سچائی کے نام پر رد کر سکتی ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ وہ سچائی کون سی ہے جو آزاد کرتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے درمیان فرق کی ضرورت ہے کہ ہمیں سچ کا استعمال کرنا ہے یا سچ کو استعمال کرنا ہے۔ کبھی کبھار لوگ سچ کا سہارا لے کر اس سے نفع کما لیتے ہیں، یا کچھ دوسروں پر اختیار جماتے ہیں، یا سچ کا نام لے کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا سچ کے نام کا استعمال کب تباہ کن ہو سکتا ہے اور کب سچائی کے نام پر فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے لیے استعمال ہوں؟ جی، میں کہوں گا کہ اس سوال کا جواب ایک خوبصورت آیت میں ہے۔ افسیوں کے 4 باب میں پولس کہتا ہے، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع جو زمین پر رہا، جس نے اپنے لیے کہا، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ حق میں ہوں۔ مسیح کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، وہ کہاں مضبوط اور کہاں حلیم رہا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس نے کبھی ریاکاروں کی تعریف نہیں کی، اور ساتھ ہی اس نے کبھی غریبوں کو زخم نہیں پہنچایا۔ ہمیں امتیاز کرنا ہے خداوند یسوع المسیح کی زندگی پر غور کرنے سے، جو 4 اناجیل کے 99 ابوابوں میں درج ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ تبھی ہم جانیں گے اور سمجھیں گے اور اسی سچائی کے مطابق چلیں گے، تاکہ نہ صرف ہم اسے جانیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ کیا سچائی ہمیں استعمال کرتی ہے؟ سچائی ہمیں اپناتی ہے؟ اور کیا سچائی ہم میں ہے؟ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے؟ سچائی ہم میں ہے تو ہم سچائی میں صحیح طور پر چلنے کے لائق ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ یہاں پر یوحنا ایمانداروں کے لیے بھائیوں کی جگہ فرزندوں کے لفظ کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ جی بھائی یوسف۔ وہ زیادہ تر ایمان میں اس کے فرزند ہی تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ پولس رسول نے پہلے کرنتھیوں کے 4 باب میں کیا کہا، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 ہوتے تو بھی تمہارے بہت سے باپ نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ اس کے بنا۔ فرزند تھے۔ سو غالباً وہ اس کی خدمت کے پھل تھے، اور اس لیے
ان کا اس سے ایک خاص تعلق ہے کیونکہ وہ اس کے فرزند ہیں، اور وہ انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں ان کا باپ بن گیا۔ اور ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں جب کوئی شخص ہماری خدمت کے وسیلے سے مسیح یسوع سے ملتا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، لیکن وہ شخص ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اور ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے جب ہم اسے سچائی پر قائم اور سچ کی راہ پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ تمام ایماندار ایسے ہوں، خاص کر کے وہ جنہیں خداوند نے میرے وسیلے نجات دے کر بحال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ میں اوروں سے بڑھ کر ان کی روحانی حالت کی فکر کرتا ہوں، اور یہی بات یوحنا رسول نے کہی، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ بھائی یوسف، کبھی کبھار ہم منادی کرنے والوں کو کہتا سنتے ہیں کہ میرا کام صرف روحوں کو جیتنا ہے، پھر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تب ان میں سے ہر ایک خدا ان کو جیسا چاہے جانے، جیسے چاہے تعلیم پائے، جیسے چاہے جیے۔ لیکن اس آیت کے وسیلے ہم کلام کی منادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ کس طور پر وہ ان روحوں سے اخلاقی اور روحانی تعلق قائم کرے جنہیں انہوں نے کلام سنایا، تاکہ ہم انہیں سچائی کو جاننے، اس پر قائم رہنے اور اس میں بڑھنے کی تعلیم دے سکیں۔ جو شخص جسمانی زندگی میں ایسا کرتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ صرف بچہ پیدا کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کے بروقت علاج معالجے، یا پھر اس کو بروقت اسکول بھیجنے کی اور اس کے کھانے پینے کی اور اس کے کپڑے کی فکر کرتا ہے۔ کہتا ہے خدا ان کے لیے ہے۔ ایسا کس نے کہا؟ خدا کے کلام میں ہمیں ایسی بات کہاں ملتی ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یوحنا رسول نے اور پولس نے ہمیں شاندار مثال دی کہ انہوں نے نہ صرف روحوں کو مسیح کے پاس لانے کی فکر کی، بلکہ ان کے دل بھی ان کے ساتھ تھے۔ مثال کے طور پر تھسلنیکیوں کو پڑھیں تو 3 باب، اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے سو وہ ان کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور وہ ان کے لیے فکر مند تھا، اور اس کے دل میں شدید تڑپ اور ان کے لیے بہت فکر تھی۔ اس لیے اس نے تیموتھیوس کو بھیجا۔ اس نے ان سے محبت رکھی، ان کے درمیان باپ اور بیٹی کا حقیقی تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں بولنے والے کو ہٹا دوں کہ یوحنا کی جگہ یہاں آسمانی باپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ وہ دنیا میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ سچائی پر چل رہے ہیں، تو سچائی پر چلنے سے ہمارے آسمانی باپ کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں خدا کے جلالی پہلو کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں بھائی، کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے ایک بات کہی جس کا اطلاق ہم خدا باپ پر کر سکتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے معاملات کرنے والوں کو جواب دے سکوں۔ گویا خدا میری طرف دیکھتا اور کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میرے دل کو شاد کر، تاکہ جب ابلیس تجھ پر الزام لگائے تو میں اس الزام لگانے والے کو جواب دے سکوں۔ مطلب کہ اے میرے بیٹے، جب کوئی شریر یا شیطان تجھ پر الزام لگائے تو میں اسے جواب دے سکوں جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات نہیں۔ اور در حقیقت ہمارا آسمانی باپ ہمیں دیکھتا ہے جب ہم سچائی پر چلتے ہیں۔ ہم زمین پر مسیح کو پیش کرتے ہیں، اور یہی اس کا مقصد ہے کہ بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کر سکے، کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اور یقیناً ایک دن جلد آنے والا ہے جب ہم مسیح کے جلال میں ہوں گے۔ لیکن کیا باپ کی سوچ یہ ہے کہ ہم آسمان پر مسیح کی مانند ہوں، یا کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پر مسیح کو پیش کریں، اس کی مانند ہوں؟ خدا کے فرزندوں کا سچائی پر چلنا، ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ آسمانی باپ رفاقت کی کھلی فضا کے وسیلے کس طور پر خوش ہوتا ہے جبکہ ہم کسی عبادت میں رفاقت کے اندر ہوتے ہیں، اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کھلی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ فضا کے کھلے یا بند ہونے کا انحصار کردار پر ہوتا ہے، اور جب ٹھوکریں لگیں گی اور سچائی کی عزت نہ ہوگی تو شاید کلام پڑھ کر ہمیں فضا بند ہونے کا احساس ہو، تب شاید ہم کہیں کہ آسمان پر خوشی ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ خداوند اس وقت کو جس میں ہم خدا کی گہری رفاقت میں آتے ہیں ہمارے دل کے واسطے قیمتی ثابت کرتا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فضا کھلی ہے، تو گویا روشنی بھی ہمارے لیے اندھیرے کے برابر ہوتی ہے۔ بھائی یوسف، بہت شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری آمین۔ رکھیں گے۔ خداوند آپ کو خدا برکت کو دے۔ برکت دے۔ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، تیسرے خط کی دوسری آیت کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ یہاں پر یوحنا رسول کہتا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔
اور گویا یوحنا رسول کی خواہش ہے کہ گیوس اور خدا کے تمام فرزندوں کی زندگی یعنی زندگی کے تمام پہلو اچھے ہوں اور صحت مند ہوں، جیسا کہ اس کی روحانی صحت اچھی ہے، اور روح اور جان کی کامیابی کی بنیاد خدا کے ساتھ کامل اتفاق کے اندر ہیں۔ عزیزو، اسی مقصد کے حصول کا نام کامیابی ہے۔ جب آپ خدا سے ملتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کامیابی تب ملتی ہے جب آپ خدا کے ساتھ گہری اور دلی رفاقت میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ زبور 1 میں کیا لکھا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرنے پر برابر ہوگا، یہاں تک کہ اگر ہم حقیقی طور پر بھی ان الفاظ کا اطلاق مسیح پر کریں تو وہ مبارک ہے۔ لیکن یہی کامیابی کی بنیاد اور اس کی راہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر مضبوطی سے قائم رہیں، خدا کی شریعت پر، حق پر، اور حق ہم پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس پر ہم چلیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ صاحب کو برکت دے۔ انت قلبك طيب صالح انت قريب واللي بيتعلق بيك واللي بيتعلق بيك عمري ما امله تخيل عمري ما امله تخيل بتهمك ظروف مش سهلة وظروف اللي مش مستاهلة بتهمك ظروف مش سهلة وظروف اللي مش مستاهلة بتراعيني وتواسيني بتراعيني وتواسيني ولو النفس الحبك جهلة انت قلبك طيب صالح انت قريب انت قلبك طيب صالح انت قريب واللي بيتعلق بيك واللي بيتعلق بيك عمري ما امله تخيل عمري ما امله تخيل بتسامح وتغفر تنسى قلبك غير قلوبنا القاسية بتسامح وتغفر تنسى قلبك غير قلوبنا القاسية بتشجعني وبترفعني بتشجعني وبترفعني يفضل حضنك هو المرسى انت قلبك طيب صالح انت قريب تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو